आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 7 में इंसानियत की तजलील, गुड गवर्नेंस तो दूर की बात, क्या गवर्नेंस भी मौजूद है और क्या दहशतगर्दी का कोई जवाब है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। के जिस्म के आज़ा उसके टुकड़े इस तरह कूड़े करकट में पड़े हों। खुदा का वास्ता है, मैं मुझसे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। दुहाई देते नहीं, मर गए हो क्या लोगो, हो किस तरह की अजियत में मुब्तला लोगो, ये बेहिस लुटेरे, ये सामरी ज़ादे, इन्हें बनाओगे तुम अपना पेशवा लोगो। फिर एक नोटिस, फिर एक इंक्वायरी, फिर एक कमेटी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 7 में इंसानी आज़ा की बेहुरमती पर सख्त गुस्से में हैं। कहते हैं मेरा दिल बहुत दुखी है, मुझे मजीद तकलीफ ना दी जाए वरना मुझे और अवाम को तकलीफ देने वाली जिला इंतजामिया खुद बड़ी तकलीफ में आ जाएगी। मोहतरम वजीर आला मुराद अली शाह साहब, सानेहा 7 में मरने वाले जीते जागते हंसते बोलते इंसान थे। पहले ये सिक्योरिटी की लापरवाही की वजह से वहशत, बर्बरियत और जुनूनियत का निशाना बने और फिर मरने के बाद एक ऐसी बेहिस और बेरहम और सफाक जहनियत का निशाना बने जिसने उनके आज़ा को कुत्ते, बिल्लियों और कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए कचरे में डाल दिया। क्या इंसानों की, इंसानियत की इससे ज्यादा जिल्लत, तौहीन और तजलील हो सकती है? क्या इस बेहुरमती और बेइज्जती के लिए एक नोटिस, एक इंक्वायरी, एक कमेटी और आपका गुस्सा काफी है, या ऐसे लोगों को सजा देने के लिए इससे बढ़कर कुछ करना होगा, इस बारे में कुछ सोचना होगा? वैसे सोचना तो ये भी होगा कि नेशनल एक्शन प्लान बनने के 2 साल बाद भी इस प्लान का बड़ा हिस्सा हकीकत के बजाय दावों, नारों और तकरीरों में महदूद क्यों है? इस प्लान की मौजूदगी में दहशतगर्दी क्यों हो रही है? इस पर अमल दरामद में रुकावट क्या है? दहशतगर्दी के खिलाफ जवाबी बयानियां कहां है? बयानियां ना होने का जिम्मेदार कौन है? और क्या दहशतगर्दी से लड़ाई में हमारा रास्ता वाज़े और हमारा अज़्म बरकरार है? सोचना तो यह भी होगा कि अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द को कैसे निशाना बनाया जाए, कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, कैसे ठिकाने लगाया जाए और कैसे पाकिस्तान में मौजूद उनके ताने बाने तोड़े जाएं, सहूलत के मराकज़ खत्म किए जाएं। अफगानिस्तान किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को दी जाने वाली वार्निंग काफी है या इससे आगे कुछ बढ़कर सोचना होगा? इसी सब पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल खालिद नईम लोधी साहब ने। हमारे साथ मजहबी रहनुमा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब और कुछ देर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज ढामरा साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। ढामरा साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। सर, हम ये हादसे पर रोएं, हलाकतों का मातम करें या इसके बाद जो देखा उसकी बात करें? ये 7 में शोहदा के जो आज़ा हैं, इंसानी आज़ा, इनको दफनाने के बजाय क्या इनकी सही जगह कचरे का मुकाम था जहां पर इनको फेंक दिया गया? ये बेहिसी है, लापरवाही है या नालायकी है या इन सब का मजमुआ है? क्या कहें इसको? आजिज ढामरा साहब जी। देखें पारस, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। अनफॉर्चुनेट वाक़या था और पूरे बहुत मुज़म्मतें हो चुकी हैं। के अंदर जी प्लीज बात कीजिए। जी, पूरे मुल्क के अंदर ये वाक़यात एक मरतबा फिर दहशतगर्द ये बात बता रहे हैं और महसूस करा रहे हैं कि वो फिर से इस तरह मुनज़्ज़म होते हैं और उन्होंने। ढामरा साहब, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी प्लीज। मैं चाह रही थी कि जरा इसी जो सवाल किया है उसी का जवाब दे दें। मुजम्मत आपने कर दिया, मुजम्मतों की अब जरूरत नहीं है, ये बहुत हो चुकी है। आज मुराद अली शाह साहब का दिल बहुत दुखा है। ये बताइए अब तक आप लोगों ने किया क्या है? किसी जिम्मेदार का तयन किया, किसी से इस्तीफा मांगा, किसी को ओहदे से हटाया, किसी को सजा दी? सर देखिए पारस, ये एक जंग मुसलत है और इसको अगर हम सिर्फ एक चीज पे आके खड़े होके रहेंगे तो ये मसले का हल नहीं है। पूरे मुल्क में इस तरह की जंग मुसलत की गई है
اور آپ نے دیکھا کہ 4 روز کے دھامرا اندر صاحب میرا سوال انسانی اعضا کو کچرے میں پھینک دیا، میں وہ سوال کر رہی ہوں۔ بھارت میں آپ کو جواب دوں گا، میں آپ کو اگر آپ سنیں گی تو میں آپ کو جواب دوں گا نا جی۔ جس طرح آپ ذمہ داروں کے تعین کا بات ہے، کو ذمہ دار کون ہے؟ جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، وہ سوچ ہے جو انسانی بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہی ہے، وہ قاتل سوچ ہے۔ سر آپ سوال نہیں سمجھ رہے، میں دھامرا صاحب I'm so sorry، میں آپ کو بار بار انٹرپٹ کرنا پڑا، میرا سوال دوسرا ہے۔ میرا سوال ہے انسانی اعضا کے حوالے سے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ پورے شو میں بات کرتے ہیں۔ سوال میں 4 نقطے اٹھائے ہیں پارس، میں نے اپنے سارے سوالوں میں وہی بات کی ہے مختلف انداز میں، میں نے صرف میں وہیں پہ میرا پوائنٹ ایک ہی ہے کہ انسانی اعضا کو کچرے میں پھینکا گیا، یہ بے حسی ہے، لاپرواہی ہے، یہ ہے کیا سر؟ کیا کسی کو یہ نہیں پتا کہ جو انسانی لاشیں ہیں، انسانی اعضا ہیں، ان کو کس طرح دفنایا جاتا ہے؟ جی پارس آپ میرا جواب لیں گی تو پتا پڑے گا، یہی جواب دینا۔ ذمہ دار کون ہے؟ تو میں نے کہا ذمہ دار وہ سوچ ہے، آپ نے کہا ذمہ داروں کو ہٹایا، انسانی اعضا کو کچرے میں پھینکنے کی ذمہ دار وہ ہے، ہم نے مان لیا سیکیورٹی فیلئر، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، سر اس کا جواب دیں۔ پارس میں آپ کو جواب دوں گا، اگر آپ سیکیورٹی رسک کی بات کریں گی تو اوورآل پورے ملک میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ ذمہ داری سب کی ایک جگہ کی ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے میں نے کس ذمہ دار کی بات کی تھی؟ دھامرا صاحب میں نے پتہ کس ذمہ دار کی بات کی تھی؟ یہ کس آدمی کی ذمہ داری ہے؟ سر مجھے اس ذمہ دار کا بتائیں جس نے انسانی اعضا کو کچرے میں پھینکا، جو ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہا، اس ذمہ دار کا پوچھا ہے میں نے آپ سے۔ دیکھیں آج یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے، کیونکہ ریسکیو کرنے میں انتظامیہ کے ساتھ عام لوگ بھی ریسکیو کر رہے تھے، اور یہ بالکل انسانی اغوا کی جو واقعہ ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں۔ سر میں نہیں کہہ رہی آپ مذمت کریں، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں۔ دھامرا صاحب دوسرا سوال، میں آپ کو انشور کروا رہا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو انشور کروا رہا ہوں کہ جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اور میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ کارروائی ہوگی۔ دھامرا صاحب سارے لوگ جو اس میں ملوث ہیں، کیا کسی کو یہ نہیں پتا، سر کس کو یہ بات نہیں پتا کہ انسانی یہ لاش کو یا انسانی اعضا کو کس طرح سے دفنایا جاتا ہے، اس کو بے حرمتی سے بچایا جاتا ہے؟ سر وہ لوگ جو لا علم ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو اس منصب پہ بٹھا دیا، مجھے بتائیں آپ لوگ ذمہ دار کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو ذمہ دار کیوں نہ کہا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں ذمہ داروں کا ہم بتائیں گے، آپ نے ذمہ دار کیوں بٹھایا ایسے لوگوں کو جن کو علم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، احساس ہی نہیں ہے؟ پارس میری فیلنگ بھی وہی ہے جو آپ کی ہے، جو ایک انسان کی ہوتی ہے، میری بھی فیلنگ وہ ہے۔ دیکھیں جو قصور کرتا ہے وہ ذمہ دار بھی ٹھہرتا ہے، اور اس کو سزا بھی آنی چاہیے۔ آپ با اختیار لوگ ہیں دھامرا صاحب، فیلنگز کا اظہار نہ کریں، ایکشن سے کر کے بتائیں۔ آپ کو کارروائی کرنا چاہیے، کہا جا رہا ہے محترمہ کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی جو حال کر دیا ہے اندرون سندھ کا، اور جو حال اس وقت ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ اگر کوئی پولیٹیکل ایجنڈا رکھ کے یہ سوال کریں گی تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے سر، خدا کا واسطہ ہے پلیز۔ آپ پورے پاکستان کے اندر یہ جو آپ میرے خیال میں آپ اس قوتوں کی مذمت نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، آپ نے کر دی نا مذمت، ایکشن پہ بات کریں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہٹا دیا گیا ہے، مذمت نہیں پورا ٹائم سر، ہو گئی مذمت، ایکشن مانگتی ہے قوم۔ پتہ نہیں ہے پارس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہٹا دیا گیا ہے، ایس ایس پی ہٹ گیا ہے، ڈی پی او ہٹ گیا ہے، یہ کارروائی ہے، یہ کارروائی بول رہی ہے، اور کمپنسیشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس طرح دیکھیں گڈ گورننس کے دعوے کہاں ہے؟ گڈ گورننس اتنا بڑا سیکیورٹی کا، چلے یہ مان لیا، اس کے بعد اتنا بڑا نقصان ہو گیا، جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کو کرنا چاہیے۔ سندھ کی گورنرز تو اس پہ سوال اٹھتا ہے، تو کوئٹہ کے اندر یہ واقعے کیوں ہوئے؟ چلو میں باقی سب سے اس پہ رائے لیتی ہوں، شاید وہ میرا سوال سمجھ جائیں ڈائریکٹلی اور اس کا جواب دیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دھامرا صاحب، دھامرا صاحب ذرا ساتھ رہیے گا آپ مذمت بھی کریں جنہوں نے یہ کارروائی جی مذمت کر دی ہے، ہم مذمت کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے مذمتوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے کارروائی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے ایکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہٹ گئی، میں ذرا باقی سب سے بھی اس پہ رائے لے لوں، آپ ذرا ساتھ رہیے گا۔ کی بات کرتی ہیں تو اس پہ میں لمبی بحث کر سکتا ہوں۔ جی بالکل لمبی بحث کریں گے اس پہ، تو پروگرام کتنے پروگرام کر دیں، پروگرام کے ٹائم کم پڑ جائے گا گورننس پہ بات کی جائے تو۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، کسی چیز پہ اگر پروگرام کریں گی تو علامہ طاہر اشرفی صاحب سر ایک سوال کیا، اسی کے 6 سوال کیے، اس کا جواب تو ملا نہیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب انسانی اعضا کے ساتھ یہ سلوک، یہ بے حرمتی، سر اس کو کیا کہیں گے؟ انسانیت کی تذلیل ہے، اخلاقیت کا جنازہ ہے، یا بے حسی اور نالائکی کی انتہا ہے؟ آپ نے جتنے جملے کہے ان میں اور جتنی بے حسی ڈالتے ہیں، جو تاریخ میں یا ڈکشنریز میں جملے ہیں وہ سب ڈال دیں۔ آپ مجھے بتائیں اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کا بیٹا شہید ہوا، جب اسے یہ پتا چلے گا کہ کچھ اعضاء ایک گندے نالے کے کنارے پڑے ہوئے ہیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، اس ایڈمنسٹریشن کو ہٹانے کی نہیں، لٹکانے کی ضرورت ہے۔
کس نے پھینکے یہ آزاد کبھی؟ یعنی اس حد تک بے حسی ہے، اس حد تک بے بسی آ گئی ہے اس امت پہ، اس قوم پہ کہ یہ جو ہے دیکھنا پڑے گا. اور بجائے اس کے کون ہے جو ان دہشت گردوں کی مذمت نہیں کرتا ہے؟ بالکل. پورا پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف ہے، پورا پاکستان ان ظالموں کے خلاف ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب کس سے پوچھیں؟ یہ ہے کس کو بولے ہم؟ مارا آپ نے اعضاء اٹھا کے گندے نالے پہ پھینک دیے. ایک ظلم وہ کرتے ہیں، ایک ظلم تم کرتے ہو، جائے تو جائے کہاں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بے حسی پر کس سے ماتم کرے، کس کے دربار میں جائے؟ ٹھیک، وہی سوال کس سے پوچھیں، کون ذمہ داری لے گا، کس سے ہم بات کریں گے؟ حامد رضا صاحب، سر جو بات ابھی علامہ صاحب نے کی، پہلے معصوم لوگ دہشت گردوں کا نشانہ بنے اور اس کے بعد پھر جانوروں کی خوراک بنے. انسانی اخلاقی دینی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتباعات ہے یا ایسا مجرمانہ فعل ہے جو جان بوجھ کر کیا گیا ہے، لاپرواہی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ثانیہ 7 شریف کے شہداء کے ساتھ تعزیت، اور جو زخمی ہاسپٹلز میں ہیں، میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دیکھیں پارس، اسلام کے اندر انسان کی جو حرمت ہے وہ صرف زندہ انسان کی نہیں ہے، بالکل. انسان کے جسم کی بھی اتنی ہی حرمت ہے جتنی زندہ انسان کی ہے اس کی روح کے نکل جانے کے بعد. آپ دیکھیے کہ انسان جب اس دنیا سے کنارہ کر لیتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو انسان کے جسم کو اس کے بعد باقاعدہ عزت کے ساتھ، اور مسلمان کے جسم کو اسپیشلی صاحب ایمان کے غسل دیا جاتا ہے، عزت و تکریم کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. اسے جلایا نہیں جاتا، اسے جانوروں کے آگے نہیں پھینکا جاتا، اسے نوچا نہیں جاتا، اسے سمندر برد نہیں کیا جاتا، اسے دریا برد نہیں کیا جاتا. تو زندہ انسان ہی کی طرح ایک مردہ انسان کے جسم کی عزت اور حرمت ہے. اور اسلام تو اس معاملے میں اتنا کلیئر ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر اگر تم کفار کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہو، اگر تم کفار کے لوگوں کو مار رہے ہو اور ان کی لاشیں گر رہی ہوں، تو جنگ کے بعد یا حالت جنگ میں مرنے والے کفار کے جسم کے ساتھ بھی آپ کسی قسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. یہ ہے اسلام. بالکل ٹھیک. جہاں تک ثانیہ 7 کا واقعہ آیا اور اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا، میرا خیال ہے کنڈیم لفظ بھی چھوٹا ہے، مذمت بھی چھوٹا ہے، سمجھ نہیں آتی. میں تو آپ کے پروگرام میں 12 اس بات کا ادراک کر چکا ہوں کہ پتہ نہیں باسیت سوسائٹی ہم کس جانب جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. وحشت، بربریت، درندگی، نیگلیجنس، واٹ ایور یو نیم اٹ، یو کین نیم اٹ، آپ اسے نام دے لیں. اب دیکھیں نا، بہت لوگ آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ جناب سوسائیڈ بامبنگ کے بعد پاکستان مضبوط ہو گیا اور جناب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. کبھی ان بھاشن دینے والوں سے یہ پوچھئے کیا تمہارے گھر میں لاش آئی، یا تمہارے گھر میں ایسی لاش آئی جس کا پاؤں نہیں تھا، جس کا بازو نہیں تھا، جس کا سر نہیں تھا، اور اس کے بعد تم نے میڈیا کے اوپر دیکھا ہو کہ کسی کتے کسی لاش کا سر جو بمبوڑ رہے ہوں. یعنی یہ مناظر آپ کو 1947 کے اندر جو بی بی سی کی ڈاکومنٹری تھی، اس میں جب ہجرت کرتے وقت مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ تصاویر آج بھی برٹش لائبریریز میں موجود ہیں. آپ کو نظر آئیں گی کہ کتے انسانی اعضاء کو مارے جانے کے بعد بمبوڑ رہے ہیں. یہ ہے ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ سے کچھ دیر پہلے خورشید شاہ صاحب کا بیان دیکھیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں ہوا تیز تھی، بارود زیادہ تھا، اس لیے انسانی اعضاء جو ہیں وہ اڑ کر چلے گئے ہیں. شاہ صاحب کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ بات کی جائے گی جو انہوں نے بیان دیا. جنرل صاحب، یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں اور ان کے لوگ ہیں، سر یہ کس طرح سے سوچتے ہیں؟ یہ جن لوگوں کی خدمت کی باتیں اور دعوے کرتے ہیں، ان کو تو مرنے کے بعد بھی خدمت نہیں ملتی اور شرم بھی نہیں آتی کسی کو. دیکھیں، میں نارملی سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرتا اور آپ کو بات معلوم. اس واقعے کے متعلق میرے ذہن میں ایک بات ہے. جی پلیز. میرا دل اور میرا ذہن اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. یہ اس قدر گھنونی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پاسبلٹیز کے دائرے میں نہیں آتی میرے ذہن میں کہ بھی ایسا ہوا ہوگا. اگر ایسا ہوا ہے، سر ایسا ہوا ہے، کوئی انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن ہوا ہے. ہم نے اگر ہوا ہے تو میرا خیال اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہوا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس قدر گھنونی بات ہے کہ اس میں تو ذرا دیر نہیں لگانی چاہیے. اور جتنے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، سوچے سمجھے بغیر ایک دفعہ تو ان کے ساتھ کوئی اچھا ان کو سر یہ گورننس موجود ہے بھی یا نہیں؟ اچھا، گورننس کی بات ہے. گورننس جو ہے یہ ایشو پورے ملک کا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ واقعہ وہاں پیش آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف 7 شریف یا سندھ یا صرف پنجاب یا اس کا مسئلہ نہیں ہے. 19-20 کا فرق ضرور ہے، کہیں پر گورننس ذرا بہتر ہے، لیکن اوور آل گورننس جو ہے وہ بالکل بریک ڈاؤن ہوئی ہے.
میں صرف یہ تمام اپنے بھائیوں کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ایک ایسا موقع ضرور آتا ہے جب چیزیں ریویو کی جاتی ہیں، جب گورننس کا لیول یہاں تک پہنچ جائے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ بیٹھ کے اپنے نظام کو ریویو کریں، کوئی تبدیلی کریں کانسٹیٹیوشن میں، کوئی تبدیلی کریں رولز ریگولیشن میں، اور اس کو ضرور دیکھیں۔ رانا افضل صاحب، سر یہ گورننس کی بہت بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گی جس ٹاپک پہ بات کریں ذرا اس پہ آپ کا بھی ایک کامنٹ لوں اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ اب گورننس کے حوالے سے، آپ کی گورننس کے حوالے سے بھی مسئلے مسائل ہیں کہا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی، ان کی گورننس کے حوالے سے بھی، لیکن جو ہم 7 میں شہداء کے انسانی اعضاء کی بے حرمتی کی بات کریں، آپ کے خیال میں یہ انفرادی غفلت ہے یا اجتماعی؟ پارس، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی ہیں، انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، اور اجتماعی زیادہ ہے، اور وہاں پہ بے شمار مسلمان تھے، وہاں پہ اتنے لوگ تھے وہاں پہ، اور سندھ گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ 1122 کی طرز کے اوپر ایمبولنس سروس اور اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی تو شاید پروفیشنل لوگ وہاں زیادہ ہوتے، اور ایسے موقع کے اوپر عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس والے بھاگ جاتے ہیں اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے باہر سے آئے ہوتے ہیں، تو جو وہاں پہ وہ 7 شریف کا جو وہاں پہ ادارہ جو چلا رہے ہیں لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چلتی ہیں سر، شخصیات چلتی ہیں۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں اب رانا افضل صاحب، اور اب ذرا آگے بات کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق 2327 کے قریب مشکوک مدارس کو بند کیا گیا ہے، جس میں سے 2 پنجاب کے، 1 بلوچستان، 13 KP کے، اور باقی سارے کے سارے سندھ کے ہیں۔ رانا افضل صاحب، یہ جو اعداد و شمار ہیں سر، یہ کیا قابل بھروسہ ہیں؟ چونکہ جنوبی پنجاب کو تو نرسری کہا جاتا ہے، وہاں تو آپریشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے سر، اور اس جگہ سمیت، اس ایریا سمیت پورے پنجاب میں سے 2 مشکوک مدارس۔ دیکھیں، قابل بھروسہ تو اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ایک صوبائی حکومت جب یہ فگرز دیتی ہے تو مرکزی حکومت کے پاس کیا چوائس ہے؟ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں، اور کیا ہوگا میرا خیال ہے، لیکن ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے ایک صوبائی حکومت جو جب ایک فگر دیتی ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ سے اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ ساری باتیں غلط ثابت ہو گئی رانا صاحب۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینے چاہیے، پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے، وہ تو ساری غلط باتیں ثابت ہو گئی، چونکہ وہاں تو کچھ مشکوک ہے ہی نہیں۔ پھر دیکھیں، پنجاب کے اندر اب بالکل حالات بہتر ہیں۔ دیکھیں، اب کافی جہاں جہاں گورننس کے ایشوز ہیں، ہم نے کافی کام کیا۔ میں اس کو تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں پارس، کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے جو ہارڈ ٹارگٹس تھے، ہمارے GHQ پہ، ہماری انسٹالیشنز پہ، ایئرپورٹس پہ، وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر اب وہ سافٹ ٹارگٹس پہ آ گئے، جہاں لوگوں کا اجتماع ہے، مساجد ہیں، یہ اس طرح کی درگاہ ہے۔ یہ سمجھتا ہوں آج میں سوال کچھ کر رہی ہوں، مجھے جواب کچھ مل رہے ہیں۔ میں رپورٹ پہ اس وقت بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ چلیں میں اس پہ ذرا ڈھامرا صاحب سے کامنٹ لے لوں، چونکہ بڑی تعداد مشکوک مدارس کی سندھ میں ہے۔ ڈھامرا صاحب، ایک بات سر، یہاں پہ دیکھیں ایک اور بڑی لاپرواہی کی ایگزامپل سامنے آ گئی ہے کہ مشکوک مدارس کی جو 90% سے زیادہ تعداد ہے وہ سندھ میں ہے۔ ڈھامرا صاحب، پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ جو کچھ ہوا یہ اسی لاپرواہی کا نتیجہ تو نہیں ہے، یہ رپورٹ غلط ہے؟ دیکھیں پارس، میں آپ سے امید رکھوں گا کہ جو میں جواب دوں گا پہلے آپ سن لیں گی۔ جی پلیز، ٹھیک ہے جی۔ میں ایک بار پھر جو آپ کا پہلا کوسچن تھا، میں نے کہا کہ میری بھی وہ فیلنگ ہے جو آپ کی ہے، جو بیسک جو بھی پروگرام یہ دیکھ رہا ہے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوئے وہ کیفر کردار تک پہنچنے چاہیے، وہ پہنچنے گے، اور میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ بم دھماکے اور ان ذمہ داروں سے زیادہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، نمبر 1 بات۔ دوسری بات، آپ نے مدرسوں کے حوالے سے بات کی، کو آپ کو یاد ہوگا کہ مدرسوں کے حوالے سے ایک رپورٹ سندھ حکومت نے وہ بھیجی تھی وزارت داخلہ کو، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پورے ملک میں ایپیکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ جو ہیں وہ سندھ میں ہو رہی ہے۔ کراچی کے اندر ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اس رپورٹ پہ برہمی کا اظہار کیا گیا تھا وزارت داخلہ کی طرف سے، اور کہا گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں رپورٹ بھجواتے ہیں مدرسوں کے حوالے سے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ چند ایک ہفتے کے پہلے کی بات ہے۔ تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم انٹیلیجنس رپورٹڈ کے بیہاف پہ یہ رپورٹ بنا کے وفاق کو دی ہے۔ اب یہ رپورٹ آ گئی ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں اس طرح کی زیادہ تعداد ہے۔ ہم نے کہا تو آپ پنجاب میں صرف 2 مشکوک مدارس، KPK میں 13 اور سندھ میں جو ہے بڑی تعداد میں ہیں۔ اگر آپ لوگ اس رپورٹ کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے آپ کو تو اس کو فوراً چیلنج کرنا چاہیے نا، کیونکہ یہ ضروری بھی اس وقت میں ہم نئی دہشت گردی کی لہر سے لڑ رہے ہیں، ورنہ جو بھی اگر نااہلی کسی کی بھی اور ٹھپا تو آپ لوگوں پہ لگے گا۔ دیکھیں پارس، ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ پنجابی طالبانائزیشن کی جب بات ہو رہی تھی تو اس سے بھی کوئی اتفاق نہیں کر رہا تھا، اور پنجاب سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی تھی کہ جناب ہمارے صوبے کو چھوڑے، باقی آپ کی مرضی۔
اور آج یہ رپورٹ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اگر صرف پوائنٹ اسکورنگ کریں گے پولیٹیکلی کہ ہمارے صوبے میں 2 مدرسے ہیں تو اس سے پوری قوم اتفاق نہیں کرے گی. پنجاب کے اندر بھی اس طرح آپریشن کی ضرورت ہے. بس پھر میں پنجاب پہ بات کر لیتی ہوں. بالکل جو آپ نے پنجاب کی بات کی ہے, بہت شکریہ سینیٹر راجیش ڈھامرا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. حامد رضا صاحب, ایک بات یہ جو ہے سر, کیا اس میں جو اعداد و شمار ہیں کیا یہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پنجاب حکومت تمام مشکوک مدارس کو, یہ پنجاب میں تمام مشکوک مدارس کو بند کر دیا گیا ہے یا جو ہے ان پہ حکومت کی نظر ہے آپ کے خیال میں؟ حامد رضا صاحب. اور اس وزارت میں آپ کے پروگرام میں 12 یہ بات کہہ چکا ہوں کہ موجودہ سویلین حکومت جو اسپیشلی مرکز میں ہے اور پنجاب میں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں نیشنل ایکشن پلان ختم ہو جائے, جو کہ یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں 1 سال سے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. فائنلی آ کے اب آپ کا نیشنل ایکشن بھی انڈر کویسچن آ گیا اور اب بحث ہونی شروع ہو گئی کہ یہ فنکشنل کیوں نہیں ہے. یہ میرے پاس ایک تصویر ہے جو پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کی ایک کالعدم جماعت کے جس کا باپ پاکستان میں سیکٹریزم کا بانی تھا, اس کے ساتھ یہ تصویر ہے. ایک نہیں, میں 20 ہوں آپ کو پیش کر سکتا ہوں اس قسم کی تصاویر. آپ کے وزارت داخلہ کی سچویشن یہ ہے, یہ رپورٹ آپ کے سامنے موجود ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ بلیغ الرحمان صاحب فرماتے ہیں 1900 کیمرہ لگا اسلام آباد کے اندر, لیکن وہ انسانی چہرے کی شناخت نہیں کر سکا. تو وہ کس لیے لگایا گیا وہاں پر؟ اگر آپ اس کیمرے کے ساتھ انسانی چہرے کی شناخت نہیں کر سکتے, اس کو مشکوک ڈیٹے میں چیک نہیں کر سکتے, تو پھر اس 1900 کیمرے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ سافٹ ویئر ابھی تک اس میں انسٹال کیوں نہیں ہوا؟ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ پنجاب کے اندر 2 مدارس ہیں. مجھے چھوڑ دیں کرنل شجاع خان زادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, شہید, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی دی ہوئی رپورٹ میں مجھے بتائیے کیا پنجاب کے اندر 2 مدارس ہیں؟ مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر داخلہ کی رپورٹ میں 2 مدارس نہیں تھے. کیسے مرکزی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ پنجاب ہمارے پاس پنجاب؟ اور یہی بات ہم کہتے چلے آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ سے لے کے پنجاب کے نون لیگ کے اکثر وزراء کے تعلقات کالعدم جماعتوں کے ساتھ ہیں. جب یہ رپورٹ تیار کریں گے تو یہ انہیں کلین چٹ ہی دیں گے. یہ کہیں گے پنجاب میں کوئی مدرسہ نہیں, آپ میرے ساتھ آئیں, اپنا کیمرہ مین اپنی ٹیم بھیجیں, آپ چھوڑ دیں باقی پنجاب کو. میں آپ کو فیصل آباد میں 10 مدارس ایسے دکھا دیتا ہوں جو مشکوک, جہاں پر آپ کی افغان آبادیاں بنی ہوئی ہیں, جہاں پر آپ جن کے اوپر ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ آپریشن ہو چکے ہیں, لوگوں کو وہاں سے ارسٹ کیا گیا. یہ کس منہ سے کہتے ہیں پنجاب میں صرف 2 مقصد ہے؟ شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے. پنجاب حکومت کی دہشت گردوں سے روابط ہیں, آج بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا. لیکن جنرل صاحب یہ جو اعداد و شمار ہیں, تو ایک سوال, آپ کے سندھ کے اندر آپ کے سندھ میں آدھے دہشت گرد جنوبی پنجاب سے داخل ہوتے ہیں. پارس, میں ابھی سندھ سے آ رہا ہوں, آپ کے سندھ کے اندر جو نیکسس جنوبی پنجاب کے طالبان کی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہے. اعداد و شمار پہ میں ابھی آتا ہوں. اگر اب مجھے ایک چیز کی اجازت دیں کہ جو مدرسہ ریفارمز ہیں ان کا ہمیں پہلے مقصد سمجھنا چاہیے کہ مدرسہ ریفارم کیا یہ ہیں کہ جن پر شک پڑے وہ چند ایک مدرسے بند کر دیں اور باقی مدرسے چلتے رہیں. بات یہ ہے ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں, بچوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جاتا ہے, فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, کیا ان کو ایک ہی فقہ پڑھایا جاتا ہے اور کیا باقی فقوں کے اگینسٹ ان کے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے. جب وہ وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان کی نوکریوں کا کیا بندوبست کیا گیا ہے, ان کے اکنامکس آگے کیسے چلتی ہے. یہ مدرسہ ریفارمز ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام سکولوں میں اسلام کی بنیادی تعلیم دینی چاہیے اور تمام مدرسوں کو سکولز میں چینج کر کے وہاں پر اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اسی طریقے سے دینی چاہیے جیسے باقی سکولوں میں ہوتا ہے. ایک یونیفارم قسم کا سلیبس جو ہے ہر جگہ رائج کیا جائے. جہاں تک کے دور میں کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش تو کی گئی تھی, لیکن کیا اس سے وہ مائنڈ سیٹ آپ کے خیال میں کنٹرول ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہارڈ ویئر کے بجائے سافٹ ویئر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ان کو دیکھیں, سارے مدرسے کوئی خراب کام تو نہیں کر رہے نا. آخر وہ ایسے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور قرآن اور سنت کی تعلیم دے رہے ہیں جن کا کوئی بھی والی وارث بعض اوقات نہیں ہوتا. تو کچھ نہ کچھ جاننا اور خاص کر اسلام کے متعلق جاننا تو ایک اچھی بات ہے, بری بات تو نہیں ہے. اور خاص کر اخلاقیات اگر سکھائی جائے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں ادھر یا ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے مسلک کے وہ خلاف تیار ہو جائے. تو میرے خیال میں تو جب تک آپ کمپیریٹیو سٹڈی نہ کرائیں وہاں پر مسالک کی اور تمام مسالک کے نقطہ نظر وہاں پر موجود نہ ہوں ود پراپر اتھینٹیکیشن,
اس وقت تک کوئی مدرسے کا جو نظام ہے وہ مکمل نہیں. لیکن زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں پیدا کریں ایک دوسرے کے حوالے سے, ایک دوسرے جو آپ یہ بات کر رہی نا اعداد و شمار کی, یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ مدرسوں اور ٹیررزم کے درمیان نیکسس کتنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیررزم کے زیادہ واقعات کدھر پیش آ رہے ہیں, تو پھر اسی علاقے کے مدرسے زیادہ افیکٹڈ ہونے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن علامہ طاہر اشرفی صاحب اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب, اب میں یہ کے پی کے, سندھ, بلوچستان اور پنجاب میں اس کی بات ہی آپ سے نہیں کر رہی سر. آج ایک بار پھر کیا ہمیں یہ معلوم کرنے کی بہت زیادہ شدید ضرورت نہیں ہے کہ جو اصل مسئلے کی جڑ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مدارس میں ہمیں تلاش کرنا ہے, اس کی فنڈنگ میں کرنا ہے, پڑھانے والوں میں کرنا ہے, پڑھنے والوں میں کرنا ہے, یا اس کے نصاب میں ہمیں تلاش کرنا ہے؟ میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے مدارس کی تنظیمیں ہیں, حکومت کے روزانہ کی بنیاد پر بھی ان سے بات چیت ہوتی ہے اور ہفتہ وار بھی, ماہانہ بھی. اگر کوئی مدرسہ دہشت گردی میں ملوث ہے تو اس کا نام لے, اس کو بند کرے, اس کو میڈیا پہ لائے, قوم کو پتہ چلے کہ کون لوگ تھے وہ. یہ کہتے رہا کہ یہ اتنے مدارس ملوث تھے, اتنے نہیں ملوث تھے, یہ اور یہ ہم نے بند کیے. یہ پنجاب کے اندر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں نے تقریباً 13,000 کے قریب مدرسے تھے, ایک میں جا کے ساری معلومات حاصل کی ہے. اگر کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے, انتہا پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے, تو آپ اس مدرسے کو بند کیجیے. آپ وفاق المدارس سے بات کریں. آپ سر وہ بات کیوں کریں علامہ صاحب؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہمارے علماء اس سلسلے میں گورنمنٹ کی مدد کریں؟ وہ بتائیں کہ یہ مشکوک مدارس ہے, بند کریں ان کو, اور یہ کھلتے بات یہ ہے کہ ایک آپ نے کاؤنٹر نیریٹو بنایا تھا, علماء کی مدد کی بات کر لیں. اس کمیٹی کا میں بھی رکن بنا تھا جو 16 دسمبر کو ہمارے بچے جب ذبح ہوئے اس کے بعد بنی تھی. جو اس وقت کے سیکٹری مذہبی امور تھے ان کے دروازے پہ ہم 10 بار گئے کہ بھئی اجلاس بلاؤ. انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں, اگر آپ نے کچھ بنا لیا ہے ہمیں دے دیں. میں نے کہا یہ آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پرویز رشید کو بھیجوں گا, وہ ٹی وی پہ چلوا دیں گے. اس طرح کاؤنٹر نیریٹو بنتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بالکل سوال ہے, میں اس پہ بات کرتی ہوں, لیکن جو مدارس کے حوالے سے علامہ صاحب ایک منٹ میری بات کو ہونے دیں. آپ کی اگر موجودہ دہشت گردی کو آپ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں دیکھیں اور بڑے بڑے واقعات دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے اور میڈیکل کالجز کے کہاں کے طلباء ملوث ہے. ہمیں سوچ ختم کرنی ہے. نہیں وہ تو کرنی ہے, لیکن ایک بات آپ کو اس پہ اعتراض ہے علامہ صاحب, کیا آپ لوگوں نے گورنمنٹ سے اس پہ وضاحت مانگی ہے کہ یہ جو مدارس ہیں جن کو پنجاب میں 2 ان کو مشکوک کہہ کے بند کیا گیا ہے, ان کو کیوں مشکوک کہا, یہاں پر کیا ہو رہا تھا سر؟ اور اگر آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مدارس ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں, بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے ان کے اوپر, تو ہر بات کی تان آگے مدارس پہ کیوں ٹوٹتی ہے؟ کیا لوگوں کو بولنے کا شوق ہے؟ کیا یہ جو لاہور میں پھٹا یا سیون میں پھٹا یہ مرکزی مدرسے سے آیا تھا؟ کیا سلمان تحصیل کے بچے کو جس نے اغوا کیا وہ مدرسوں کے طالب علم تھے؟ کیا لاہور سے جو امریکی اغوا ہوا تھا وہ مدرسے کے طالب علم تھے؟ جو کامرا میں جا کے پھٹے تھے وہ مدرسے کے طالب علم تھے؟ آپ لسٹ لے آئیے. میرا خیال ہے اگر 1000 واقعات ہوں گے تو اس میں 200 میں مدرسے سے متصل کوئی طالب علم نہیں ہوگا. آپ نے جو آپ کی بے شکل عدم تنظیمیں, آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں کرنا چاہتے, آپ قومی ایکشن پلان پر عمل نہیں کرنا چاہتے. چلیں اس پہ بھی ذرا آتے ہیں, لیکن رانا صاحب سے جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں اس کا جواب تو لینا چاہیے نا. ایک منٹ, فوجی عدالتیں جو ہیں ان پر جو حال ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. کیا عدالتی اصلاحات آئی ہیں؟ خالی مدرسے پہ جا کے ٹانگ توڑ دینا, اس سے بات نہیں بنے گی. بات اس سے بنے گی کہ آپ اس پر آگے بڑھیے. جیسا آگے ذرا میں پوچھوں گی, مدرسے کی بات ہوتی ہے نا تو اس طرح ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آگے پوچھتی ہوں میں آپ سے, رانا اتنی بڑی تعداد میں گورنمنٹ نے مدارس بند کر دیے ہیں, تو سر ذرا بتائیں گے کہ جو طلبہ ہیں پھر ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوا, اور کیا یہ مدارس بند کرنے سے مدارس وہ یہ ایک سوچ بھی ختم ہو جائے گی سر؟ اور یہ مشکوک کیوں تھے, کیا ہو رہا تھا یہاں پہ؟ دیکھیں پارس, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پنجاب میں 62,000 سکول ہیں اور یہ 13,000 جن کو آپ مدارس کہتی ہیں یہ بھی سکول ہی ہیں. اور یہ دینی قسم کے سکول ہیں. تو اب پنجاب کے اندر کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں. پنجاب میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے لیے جانے کے لیے رکاوٹ ہے. اور پنجاب کے اندر بالکل سکریننگ کی گئی ہے, 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ آرمی کرنا چاہے, کوئی کرنا چاہے, یہاں پہ سکریننگ ہوتی رہی ہے. مجھے حامد رضا صاحب کی بات سن کے بڑا دکھ ہوا. ان کے والد صاحب
ایم پی اے بھی رہے, منسٹر بھی رہے, 20 سال ہماری جماعت کے ساتھ منسلک رہے, اور ہماری جو پالیسی تھی مدارس کے بارے میں اس کے انچارج رہے. اور یہ آج شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی, صرف مخالفت برائے مخالفت کی جو بات کرتے ہیں. اسی طرح کے ان کے اوپر دوسرے چینلز پہ الزامات لگے ہیں ARY کے اوپر کہ غلط بیانی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر تصویریں لے آئیں گے, اب آپ نے بھی درست کہا. میں حامد رضا صاحب موقع دیتی ہوں آپ کو, صاحب بولیں گے سمجھ نہیں آئے گا. سر میں ایک پلیز ان کی بات مکمل, حامد رضا صاحب بات مکمل جی رانا صاحب, جی میں دیتی ہوں ٹائم. نثار علی خان صاحب پوری وضاحت کر چکے ہیں. اگر دیکھیں ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے ساتھ اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا تو ہمارے اوپر جرم بن گیا. آپ خود ہر روز اس قسم کی محفلوں میں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ بات صرف حامد رضا صاحب نہیں کر رہے, یہ پی ٹی آئی بھی کرتی ہے کہ آپ کے پنجاب کے کچھ وزراء کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ الزام اگر سیاسی ہے تو بھی صحیح ہو, آپ اس کو کلیئر کریں, اور اگر یہ الزام حقیقی ہے تو بھی آپ اس کو کلیئر کریں. سر پارس, ایک سیاسی آدمی کے تعلقات خفیہ نہیں ہو سکتے. جو سیاسی پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے وہ عوام کے اندر ننگا ہوتا ہے, اس کے تعلقات نظر آتے ہیں لوگوں کو. مطلب میں سمجھ حیرانی کی بات ہے کہ اگر ایک موقع کے اوپر ایک تصویر آپ کے کھینچ لی اور پھر وہ 10 سال آپ نے وہ تصویر چلائی اور بعد میں بولا کہ جی تعلقات ہیں. حامد رضا صاحب کی تصویروں کی کیا بات سر؟ اس طرح تو عزیر بلوچ کے ساتھ بھی بہت لوگوں کی تصویریں تھیں, پھر مانتا کون ہے سر؟ وہ کہتے ہیں اتفاقیہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں, پھر کوئی نہیں مانتا ان چیزوں کو. سر ثبوت دیں آپ. پارس, میں اب چونکہ میرے اوپر پرسنل رانا صاحب نے اٹیک کیا, میں حکومت کی بات کر رہا تھا, میں نے رانا صاحب کے حوالے سے بات نہیں کی تھی. اب آپ مجھے پورا موقع دیں گے کہ میں اس کا جواب دے سکوں, اور مجھے یقین ہے کہ اب رانا صاحب سنیں گے. رانا صاحب نے ایم پی اور وزارت تو بتا دی, یہ بھول گئے کہ میرے والد کے نیچے رانا صاحب 2 مرتبہ, ایک مرتبہ ایم پی اے بھی رہے ہیں, ایک مرتبہ رانا صاحب اس سے پہلے 2002 میں ہار گئے تھے. میرا کہنے جس وقت تک ہم مسلم کے تھے 97 سے 99 تھا, میرے والد میری بات تو سن لیں بھائی, میرا بات تو آپ, میں نے تو دیکھیں آپ کی بات میں, آپ تو ڈائریکٹ میرے والد تک چلے گئے, میں نہیں بولا. 97 سے 99 تک میرے والد اسی میاں شہباز شریف صاحب نے, دیکھو رانا صاحب میری بات تو سن لینا, میں تو اب مجھے جواب دینے دینا. میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو کالعدم جماعتوں کے خلاف آپریشن ہوا. سرگودا کے اندر ریاض بصرہ مارا گیا, مختلف کالعدم جماعتوں کے لوگوں کو مارا گیا. میرے والد اس وقت وزیر تھے. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری مسلم لیگ نون کے ساتھ جو 25 سال کی وابستگی تھی وہ کیوں ختم ہوئی؟ وہ اس لیے ختم ہوئی کہ جب آپ کا وزیر قانون پنجاب داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہونے والے بم دھماکے کے اندر فیسیلیٹیٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوا پایا گیا, اور میرے والد نے اور اہل سنت کی تمام تنظیمات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بات کی, تو میاں صاحب نے ایک برادر اسلامی ملک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صاحب میری مجبوریاں ہیں, میں چونکہ رہ کر آیا ہوں میں ان کے خلاف آپریشن نہیں کر سکتا. تو میرے والد نے اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ 25 سال کا تعلق توڑا. جہاں تک مدارس کی بات ہے, دیکھیں مدارس, میری ایک منٹ, مدارس ایک بہت بڑی NGO ہیں. میرا خود ہم اہل سنت کے مدارس کی جو چین ہے اس میں ہمارا سب سے بڑا, پارس مجھے موقع دیجئے گا, اب 2 منٹ صرف. جامعہ رضویہ سمیت میں ویلکم کرتا ہوں. رانا صاحب فرما رہے ہیں, میری ایک منٹ, رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ تمام مدارس کے اندر ایجنسیز کے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے ویریفائی کیا ہے. اہل سنت کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ رضویہ, میں اس کا ہیڈ ہوں, نہیں آیا کسی ایجنسی کا بندہ جامعہ رضویہ کے اندر. میں آپ کو 20 اہل سنت کے مدارس بتا سکتا ہوں جہاں پر کو سکروٹنائز نہیں کیا گیا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, دیکھیں ایک تصویر کا معاملہ نہیں ہے, کتنی کہیں میں آپ کو نکال کے دے دوں, مجھے آپ کچھ کہیں میں آپ کو نکال کے دے دوں. دیکھیں کسی کے اوپر اس طرح پرسنل نہیں ہونا چاہیے. میری ایک بات سنیں پارس, میری بات سنیں, جن لوگوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس, چلیں اس بات کو بھی اس طرح طے کر لیتے ہیں, جن لوگوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی کہ افواج پاکستان حافظ سعید کے پیچھے ہیں, اس کی پشت پناہی کرتے ہیں, ان کے اس بیان کے اوپر سویلین حکومت اور ہمارے سیکورٹی کے اداروں کے درمیان شدید آپس کے اندر بدنظری پیدا ہوئی. ان افراد نے اپنی وہ سٹیٹمنٹ واپس کیوں نہیں لی؟ انہوں نے اپنی فلور آف دا ہاؤس یہ وضاحت کی کیا بات ہوئی کہ اپنے پورے ملک کے اندر ایک آگ لگا دی, پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کے بارے میں یہ بات کر دی گئی. اور میں ایک بات فارس صاحب کو بتا دوں, یہ کیوں پنجاب کے اندر رینجرز کا آپریشن, پنجاب کے اندر رینجرز کا آپریشن ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے
मुझे आप ये बात बताएं, सिंध के अंदर आप रेंजर्स को इख्तियारात देते हैं, आप पंजाब के अंदर रेंजर्स को इख्तियारात क्यों नहीं देते? इसलिए कि राना सनाउल्लाह ना पकड़ा जाए, इसलिए कि दीगर वज़रा ना पकड़े जाएं। ठीक, ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। जैसा ब्रेक से पहले आप सही बात सुन रहे थे। देखिए मसला ये कि दहशतगर्द तो एक आता है, उसको सपोर्ट यहाँ पर सहूलतकारों का नेटवर्क देता है। सर उस नेटवर्क को कैसे खत्म किया जाए और क्या खत्म किए बगैर ये जंग जीती जा सकती है या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी, ये देखें, यही जैसे अभी आपने बात, हमें बड़ी बात करनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव बात करनी चाहिए। अगर हम आपस में उलझ गए और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। एक बात बहुत वाज़ेह और पक्की है कि तमाम दोस्त अहबाब जो बैठे हैं ये सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। कोई भी दहशतगर्दों का हामी नहीं है, इंतहा पसंदी के भी खिलाफ हैं। सिर्फ ये कि इंतहा पसंदी के हमारे अपने अपने शायद वो डेफिनेशन अलग हैं। जी, बात ये है कि ये जंग खानों में नहीं जीती जा सकती। जब मैं खानों में कह रहा हूँ उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के एक हिस्से में कोई और रूल चले और दूसरे हिस्से में कोई और रूल चले, ये जंग ऐसे नहीं जीती जा सकती। जब ये दहशतगर्द कोई काम करते हैं तो ये मूव करते हैं तूल और अर्ज में। ये ऐसे नहीं है कि सिंध के दहशतगर्द या कराची के दहशतगर्द अंदरूने सिंध नहीं जा सकते, अंदरूने सिंध के दहशतगर्द पंजाब नहीं आ सकते, पंजाब वाले के ऐसे नहीं है। तो जो आपने कार्रवाई करनी है एक अच्छे प्लान के तहत पूरे मुल्क में हमागीर तरीके से करनी है और एक जैसी कार्रवाई करनी है। मुझे एक बात समझाइए, अभी जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद पाकिस्तानी है, तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तानियों की जाने गई और इतने ही दहशतगर्द हमने अंजाम तक पहुंचा भी दिए हैं। सर क्या ये जवाब काफ़ी है या इससे बढ़ के कुछ सोचना है, हमें इससे बढ़ के कुछ करने की जरूरत है और क्या करनी है? बहुत बढ़ के सोचना है और मैं 2-3 बातों को इंडिकेट कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि हमें इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन डिस्टर्ब हो गया उसको रिस्टोर करना है। ताकत का तवाज़ुन कैसे डिस्टर्ब हो गया? अफगानिस्तान में अमेरिका, उनके साथ हलीफ इंडिया और इंडिया अफगान अमेरिकन नेक्सस, जबकि उन्होंने खुल के आपकी मुखालफत कर दी है और हिंदुस्तान ने तो खुल के कह दिया कि हम ये काम करेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मसला है वो भी सही कहते हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। तो सबसे पहले हमारी डिप्लोमेसी ने काम करना है कि इस तवाज़ुन को ठीक करें। रशिया कह रहा है बार बार कि जी हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, हम थोड़े से सुस्त हैं। मेरा ख्याल हुकूमत फिर भी ठीक काम कर रही है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान और तुर्की और ईरान, इनका एक ब्लॉक फौरी तौर पे बनाना चाहिए और अभी हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, डॉलरों की उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए और अपना तवाज़ुन का। एक बात। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं उनके साथ हमें लड़ना है हर हालत में, जो हमें नुकसान वो हम कर रहे हैं। एक तीसरी बात ये है कि वो माशरती लोग जो कि जिनको इंसाफ नहीं मिला, जिनको तालीम नहीं मिली, जिनके आपने मेडिकल का ख्याल नहीं रखा, जिनके लिए आपने कोई तलाश नहीं किया काम करने, उनके लिए उनको भी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन एक और बात, पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान पर जो पहली बार हमला उन्होंने दहशतगर्दों के ऊपर किया है, एक कार्रवाई की है, आपके ख्याल में क्या हमें ये सिलसिला जारी रखना चाहिए, मुस्तकिल तौर पे ये काम करना चाहिए, अस्करी और जो प्रेशर है सियासी उसको उन पे बरकरार रखना चाहिए? सर जी बरकरार रखना चाहिए, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो अफगानिस्तान का नाम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, मैं कहूँगा इस वक्त की अफगान हुकूमत इतनी बाख्तियार नहीं है। उसके ऊपर इन्फ्लुएंस मैंने पहले ही बता दिया है कि किन ताकतों का है, हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि याद रखें कि एक्शन और बातचीत साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे सर, मदारिस के हवाले से वो कर लें, फिर मैं सवाल करूँ आपसे। पहली बात मैं ये अर्ज करूंगा कि जब तक आप नजरियाती और फिक्री महाज के ऊपर संजीदा नहीं होते और आप नजरियाती और फिक्री महाज के ऊपर काम नहीं करेंगे, और ये खाली मदारिस की या मसाजिद की या उलमा की जिम्मेदारी नहीं, तमाम तबकात को इसमें अपना किरदार अदा करना है। दूसरी बात ये है कि आपने अभी तक अपना अदालत की निजाम में इस्लाहात नहीं लाए, फौजी अदालतों को आपने रोका है और फिर फौजी अदालतों से जो सजाएं होती है उन्हें रोक दिया जाता है। बात यह है कि आपको पूरी कौम को यकजा करना है और ये जो है ये तो आएंगे। आपने जो सवाल जनरल साहब से किया मैं अर्ज कर दूं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, जो हमलावर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला है उनको मारा है और जो भी उनके ठिकाने तबाह किए हैं, सरजमीन पर हमलावर होगा उसे मारना चाहिए, उसका खात्मा करना चाहिए। हमें यकजा होकर मुत्तहिद होकर इस वक्त हमें फैसला करना है
کہ ہمیں سر علامہ صاحب ہم نے 76 دہشت گردوں کی لسٹ دے دی ہے افغانستان کو، اور ستاج عزیز صاحب کے اپنے افغان ہم منصب سے بات بھی ہو گئی ہے سر، لیکن افغانستان ہر چیز کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ بات کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے ہم مجبور کریں کہ وہ کارروائی کرے یا پھر ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے کرے؟ دیکھیں ہمیں افغانستان کے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ ہم بھارت سے اور افغانستان سے ابھی تک محبت کی پیگیں بڑھا رہے ہیں، وہ اس کے بدلے میں ہمیں خودکش دے رہے ہیں، ہماری لاشیں دے رہے ہیں، ہمارا خون بہا رہے ہیں۔ افغانستان کا امن افغانوں کا مسئلہ ہے، طالبان سے مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ افغان جانے، افغانوں کا کام جانے۔ میرے ملک کے اندر، میری سرحد کے اندر اگر آ کے افغانستان سے کوئی تقریب کرتا ہے تو پھر اس کا علاج میرے ملک کے اداروں کو کرنا ہے، میرے ملک کی حکومت کو کرنا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ بالکل ٹھیک، میں ذرا پھر حکومتی نمائندے سے اس پہ پوچھ لوں سر، میرے ٹائم تھوڑا سا کم ہے۔ ایک سیکنڈ، پناما پر میاں صاحب خطاب کر سکتے ہیں قوم کو 2 سے 3-4 بار، اس مسئلے پہ قوم کو خطاب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری 100 سے زیادہ لاشیں گر گئی ہیں، یہ اس لیے اس طرف توجہ کرنی چاہیے، حکومت اتنی توجہ۔ تو ذرا پوچھتے ہیں کتنی توجہ ہے رانا افضل صاحب، سر کتنی توجہ ہے سر حکومت کی؟ کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ دشمن کہیں بھی ہو اداروں کو انہیں ختم کرنے کا اختیار ہے، تو سر وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں، کیا ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس ہیٹ کو ایبزارب کر سکیں، برداشت کر سکیں، عالمی سطح پر افغانستان اور بھارت کا چہرہ بے نقاب کر سکیں؟ دیکھیں بل صاحب نے بھی بات درست کی اور مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی درست بات کی۔ پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے، پاکستان کی پالیسی ایک اکنامکلی سٹیبل اور ڈیموکریٹک افغانستان پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، اور افغانستان کی حکومت کا اپنی ٹیریٹری پہ پورا کنٹرول نہیں ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو اور وہ اپنے علاقے کو کنٹرول کرے۔ اب جو کنر کے علاقے کے اوپر اور دوسرے علاقوں پہ ہم نے بمباری کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ آپ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم کریں گے۔ اوکے سر، لاسٹ کامنٹ حامد رضا صاحب۔ یہ ہو گئی کہ یہ ایک نیا فیز، ٹھیک ٹائم تھوڑا سا کم ہے سر، آپ نے بتایا۔ میں یہ کہوں گا کہ چلیں جی حامد رضا صاحب، سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی مخالفت میں مصروف یہ افغان اور بھارت گٹھ جوڑ ہم کیوں نہیں بے نقاب کر سکے؟ لاسٹ کامنٹ ذرا اس پہ کر دیں۔ دیکھیں یہ ہماری حکومتوں کی کمزوریاں ہیں، ہمارے ساتھ میرا مکمل اتفاق ہے اس بات کے ساتھ کہ جو ہندوستان اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے، ہم نے اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کر لی، اب یہ ناکام ہو گیا۔ ہمیں اوپنلی سٹرونگلی انڈین کردار کو بسر عام کنڈیم کرنا چاہیے، ہماری وزارت انفارمیشن کو سامنے آنا چاہیے، ہمارے وزیر داخلہ کو سامنے آنا چاہیے، انڈیا کے خلاف ہم انڈیا کے سامنے کلیئر کر دینا چاہیے، بیگی بلی والا رویہ ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری بات دیکھیں، اس ملک کے اندر انجینئر شہید ہو، ڈاکٹر شہید ہو، تمام لوگ مارے جائیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان مارے جائیں، اس ملک کے اندر گلے کاٹے جائیں، اور جتنا بڑا احسان پاکستان نے افغانستان کے اوپر کیا رشین وار میں افغانیوں کا ساتھ دے کے، اگر افغانستان کی طرف سے ہمیں اس کا یہ ریٹرن ملنا ہے تو میرا ایک سمپل مطالبہ ہے، پاکستانیوں کا خون پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے قومی اداروں کے لیے سب سے مقدم ہے، افغانستان پر سرجیکل سٹرائک کریں، افغانستان کے اندر ان کے ٹھکانوں کو تباہ کریں، اور پنجاب کے اندر رینجرز کو اختیارات دیں اور ان کو بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔